अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ख़ान है और इस वीडियो में हम पौधों से हासिल करदा खुराक के मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में जिन अहम टॉपिक्स को कवर किया गया है वो ये हैं। नंबर 1, पौधों से हासिल शुदा खुराक यानी कि फाइबर डाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किससे होती है। नंबर 2, हमारे निज़ाम हाज़मा से मुतालिक कुछ नुकात। नंबर 3, ग़िज़ा से मुतालिक कुछ नुकात। नंबर 4, कुछ बुनियादी मालूमात। नंबर 5, 1 माह का ग़िज़ा का प्रोग्राम और वो ग़िज़ाएँ जो ज़्यादातर लोगों के लिए मददगार साबित होती हैं। नंबर 6, ख़ुलासा और नंबर 7, हवाला जात। इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर करना है। पौधों से हासिल करदा खुराक को अपनी ग़िज़ा का अहम हिस्सा बनाना एक इलाज नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म लाइफ़स्टाइल है, जिसके नताइज बहुत जल्द तो नज़र नहीं आते लेकिन बहुत हैरानकुन होते हैं। ये मालूमात इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि ये हालिया रिसर्च पर मुश्तमिल हैं और ये बात कुछ अजीब है कि जो जदीद और हालिया रिसर्च होती है उसको मेडिकल टेक्स्ट बुक्स तक आने में तकरीबन 17 साल लग सकते हैं। फाइबर डाइट यानी पौधों से हासिल शुदा खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिन अफराद को होती है उनमें मोटापे के शिकार अफराद शामिल हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको मैदा या आंतों की बीमारियां हों, मसलन भूख में कमी, सीने की जलन, पेट में दर्द या नाफ का दर्द या गैस के अमराज शामिल हैं। इसके अलावा वो अफराद जो हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, वो अफराद जो ऑटो इम्यून बीमारियों में मुब्तला हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों की कॉमन एग्जांपल्स टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस, एसएलई और थायराइड की मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा फाइबर डाइट जिन मरीज़ों में फ़ायदेमंद साबित होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ और आईबीएस के मरीज़ शामिल हैं। आईबीएस आंतों की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी 3 अक़साम हैं। पहली किस्म में मरीज़ों को ज़्यादातर पुराने इसहाल या लूज़ पॉटी की शिकायत होती है। दूसरी किस्म में मरीज़ों को कब्ज़ की शिकायत होती है और तीसरी किस्म में कभी कब्ज़ होता है और कभी लूज़ पॉटी की शिकायत होती है। जदीद रिसर्च के लिहाज से आईबीएस की बीमारी को फाइबर डाइट यानी कि पौधों से हासिल शुदा खुराक की मदद से बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जिसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फाइबर डाइट के ज़रिए इसकी अलामात को बहुत हद तक कम किया जा सकता है ताकि ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर ना करे। इस वीडियो की डिस्कशन के मेन किरदार वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या नन्हे जानदार, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हैं, जो अरबों की तादाद में हमारी आंतों के अंदर मौजूद हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की खूबसूरती ये है कि ये उस ग़िज़ा को भी हज़म कर सकते हैं जिसको हज़म करने के लिए दरकार एंजाइम्स इंसानों के पास भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे फाइबर जो कि पौधों के अंदर मौजूद होता है, इसको हज़म करने के लिए मखसूस एंजाइम्स इंसानों के पास नहीं होते। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फाइबर को हज़म कर सकते हैं और फाइबर के हाज़मे से जो केमिकल हमें हासिल होते हैं उन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पूरे जिस्म पर मैजिकल असरात मुरतब कर सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ना सिर्फ ग़िज़ा को हज़म करने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि वो दवाइयाँ जो हम मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए लेते हैं, उनके असरात भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के मरून मिन्नत होते हैं। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल आपके साथ शेयर की जा रही है। साइक्लोफॉस्फामाइड एक एंटी कैंसर ड्रग यानी कि कैंसर से लड़ने के लिए दवाई है। इस दवाई के असरात का इन्हिसार कुछ मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पर होता है, जो हमारी आंतों में मौजूद होते हैं। जिन अफराद में ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वाफ़र मिक़दार में मौजूद होते हैं, उनमें इस दवाई का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और जिन अफराद में ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मुनासिब मिक़दार में नहीं होते, उन अफराद में इस दवाई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। गट डिसबायोसिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमारी आंतों के अंदर होते हैं,
ان میں بیلنس نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گڈ مائکرو آرگنزم ہیں یا تو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یا جو خراب مائکرو آرگنزمز ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ گٹ ڈسبائیوسس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں مین وجوہات میں غذا، پریشانیاں، مختلف قسم کی دوائیاں اور بیماریاں شامل ہیں۔ غذا کا کردار گٹ ڈسبائیوسس میں بہت اہم ہے، یعنی وہ غذا جو پودوں سے حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے اچھے مائکرو آرگنزمز کی تعداد کو مینٹین رکھتی ہے اور ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن غیر صحت مند غذائیں اور زیادہ گوشت یا تیل اور گھی والی چیزوں کا استعمال ہماری ان مائکرو آرگنزمز کو پروموٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، جو جسم میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ مائکرو آرگنزمز جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ غیر صحت مند غذائیں ان کی تعداد کو کم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ادویات جیسے غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کا استعمال یا معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کی دوائیاں اور اس طرح کی مختلف دوائیاں بھی ہمارے مائکرو آرگنزمز کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ دوائیاں بھی ہمارے اچھے مائکرو آرگنزمز کی تعداد کو کم کرتی ہیں، اور وہ مائکرو آرگنزم جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ گٹ ڈسبائیوسس یعنی کہ آنتوں میں مائکرو آرگنزمز کی تعداد کا متاثر ہونا، یعنی اچھے مائکرو آرگنزمز کا کم ہونا اور بیماری پیدا کرنے والے مائکرو آرگنزمز کا بڑھ جانا، نہ صرف آنتوں میں بلکہ پورے جسم کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ گٹ ڈسبائیوسس کی وجہ سے جو مخصوص بیماریاں ہو سکتی ہیں ان کی کچھ کامن ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، جن میں سب سے پہلے پیٹ کا درد، گیس کی شکایت، پیٹ پھولنے کی شکایت، مختلف غذاؤں کے ساتھ الرجی یا موشن ہو جانا، متلی ہونا، ہاضمے کی شکایت، لوز پاٹی یا اسہال ہونا، قبض ہونا، پاٹی کے اندر بلغم یا تھوک جیسی چیز کا نظر آنا، معدے میں تیزابیت یا ایسیڈیٹی کا ہونا، ڈکاریں آنا، وزن کا بڑھنا، ہر وقت تھکن کا شکار رہنا، ذہنی صلاحیتوں کی کمی، مختلف جلد کے امراض، نزلے کا بار بار ہونا، سانس کی تکلیف یا دمے کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، منہ سے بدبو کا آنا، جلدی پریشان ہو جانا، ذیابیطس یعنی کہ ڈائبٹیز، سیلیک ڈیزیز جس میں گندم سے الرجی ہو جاتی ہے، گندم کھانے سے موشن ہوتے ہیں، ایستھما، اسکن کی مختلف بیماریاں جیسے ایگزیما اور سوریاسس، اور اس کے علاوہ پرانا ٹانگوں کا درد بھی شامل ہے۔ گٹ ڈسبائیوسس سے متعلق مزید بیماریاں جو ہو سکتی ہیں ان میں رومیٹوئڈ آرتھرائٹس، السریٹیو کولائٹس جس میں آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں، فائبرومائلجیا، ہارٹ ڈیزیزز، جسم میں کولیسٹرول کا بڑھنا، آ، گردے کی بیماریاں، گاؤٹ جس میں جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور جگر کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پینکریاز یعنی کہ لبلبے کی بیماریاں، بچے دانی کی بیماریاں جیسے اینڈومیٹریوسس، پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز، تھائرائڈ کی بیماریاں اور مختلف قسم کے کینسر اور کمزوریاں شامل ہیں۔ مزید بیماریاں جو گٹ ڈسبائیوسس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں ان میں الزائمرز ڈیزیز جس میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، پارکنسنز ڈیزیز جس کی وجہ سے جسم کے اندر ٹریمرز ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں، ڈپریشن، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز جو کہ بچوں کے اندر کچھ مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں، بائی پولر ڈس آرڈرز، اور مائیگرین ہیڈ ایکس جس میں مختلف قسم کے سر کے درد ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ باتیں غذا سے متعلق کرتے ہیں۔ اس ڈسکشن کو ہم نے 10 پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں نمبر 1 فوڈ میپ والی غذائیں، نمبر 2 اپنی غذا میں مختلف ورائٹی والے پودوں کا استعمال، نمبر 3 شروعات میں کم فائبر کا استعمال، نمبر 4 فرمنٹڈ فوڈز یعنی کہ خمیر شدہ غذائیں مثال کے طور پہ اچار، نمبر 5 پودوں اور جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کا کمپیریزن یا تقابل، نمبر 6 غذا میں تیل کا استعمال،
نمبر 7 روزمرہ زندگی میں پانی کی اہمیت۔ نمبر 8 تازہ دم رہنے کے لیے جانے والے مشروب۔ نمبر 9 توجہ کے ساتھ کھانا۔ اور نمبر 10 کھانے کے اوقات کی اہمیت شامل ہے۔ آگے آنے والی سلائیڈز میں ان نکات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ فوڈ میپ نشاستے کی ایک قسم ہے جو ہماری روزمرہ غذا میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ہضم کرنے میں کچھ مشکل ہوتا ہے۔ وہ افراد جن میں عادتیں صحت مند نہیں ہوتی، ان لوگوں میں فوڈ میپ والی غذائیں اسہال یا لوز پوٹی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہائی فوڈ میپ والی غذائیں ڈائریا کے علاوہ بھی ہمارے نظام ہاضمہ کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کی علامات میں گیس، پیٹ میں درد، وومیٹنگ، قبض اور سر کے درد بھی شامل ہیں۔ حقیقت میں فوڈ میپ والی غذائیں انتہائی صحت بخش غذائیں ہیں۔ ہمارے ڈائٹ پلان کے مطابق ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کم مقدار میں دوبارہ غذا میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ غذائیں جن میں فوڈ میپ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: لہسن، پیاز، پھلیاں، گوبھی، مشروم، سیب، خوبانی، پکے ہوئے کیلے، بلیک بیری، آم، انگور، آڑو، آلو بخارا، تربوز، شہد، گندم سے بنی ہوئی غذائیں مثلاً روٹی، اناج، پاستا۔ اس کے علاوہ مزید غذاؤں میں کاجو، پستہ، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ، گائے، بکری، بھیڑ کا دودھ، سویا پھلیوں کے ساتھ بنایا گیا دودھ، آئس کریم، دہی۔ ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کی کچھ مثالیں ہیں۔ اس سلائیڈ میں وہ غذائیں دکھائی گئی ہیں جو ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کے متبادل کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ گندم کے متبادل جو غذائیں استعمال کی جا سکتی ہیں ان میں کوئنہ، بکویٹ، ملے، سورگم، اوٹس اور براؤن چاول شامل ہیں۔ گارلک یعنی کہ لہسن کی جگہ جو چیز استعمال ہو سکتی ہے وہ گارلک انفیوزڈ اولیو آئل ہے، جس کا طریقہ آپ انٹرنیٹ پہ بآسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ پیاز کی جگہ ہری پیاز استعمال کی جا سکتی ہے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ویرائٹی آف پلانٹس کو اپنی غذا میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک گولڈن رول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، بیج اپنی غذا میں ہر کھانے کے اندر شامل کیے جائیں۔ مختلف قسم کے سلاد بھی کھانوں میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے پودوں کا استعمال ہر کھانے میں اس لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کا پودا ہماری آنتوں میں موجود ایک مخصوص مائکرو آرگنزم کے گروپ کی گروتھ کرواتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کھانے میں جتنی پلانٹس کی ورائٹی شامل ہوگی سلاد، سبزیوں، پھل کی صورت میں، اتنے ہی زیادہ ہیلدی مائکرو آرگنزمز کی گروتھ ہماری آنتوں میں ہوگی جو ہمیں مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ڈائٹ پلان کی شروعات میں کم فائبر کا استعمال ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری غذائیں فائدہ مند تو ہوتی ہیں لیکن ان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا پہلے ہم نے اپنی آنتوں کو مضبوط بنانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ فائبر کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ آئی بی ایس کے مریضوں کے لیے بھی یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی بی ایس کے مریض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فائبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئی بی ایس کے مریض ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فائبر کو بہت مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے آنتوں کو مضبوط بنانا ہے اور پھر آہستہ آہستہ فائبر کی مقدار کو غذا میں بڑھانا ہے۔ غذا سے متعلق معلومات میں اگلا پوائنٹ فرمنٹڈ فوڈز ہے۔ فرمنٹڈ فوڈ سے مراد خمیر شدہ غذائیں، مثال کے طور پہ اچار شامل ہیں۔ یہ غذائیں دنیا کے تقریباً ہر کلچر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے غذا کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کی مدد سے وائٹامنس، منرل اور مفید چیزوں کو غذا سے حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اندر زندہ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ فرمنٹڈ فوڈز ہمارے مدافعتی نظام کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں
اور اس کے علاوہ یہ ہماری دماغی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرمنٹڈ فوڈس بیماری پیدا کرنے والے مائکرو آرگنزمز کی روک تھام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ فرمنٹڈ فوڈس کی مثالیں اچار، خمیر شدہ آٹا اور کھمچی ہیں۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پروٹین کو جسم کا بلڈنگ بلاک یا بنیادی جز بھی کہا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پودوں سے حاصل کیے گئے پروٹین جانوروں سے حاصل کیے گئے پروٹین کے مقابلے میں کافی زیادہ صحت بخش ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ پروٹین جو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہماری آنتوں میں ان مائکرو آرگنزمز کی گروتھ کو بڑھاتا ہے جو ایسے کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہارٹ ڈیزیزز، اسٹروک، ذہنی بیماریاں، شوگر اور گردے کی بیماریاں۔ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے ڈائٹ پلان جس میں جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کو غذا کا مین حصہ بنایا جاتا ہے، اس سے شارٹ ٹرم فائدے تو حاصل ہوتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ ہماری خوراک میں تیل کا استعمال ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری آنتوں میں موجود مائکرو آرگنزم کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز فائبر ہے جو ہمیں پودوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان غذاؤں کو اچھا تصور کیا جاتا ہے جن میں غذائیت اور فائبر زیادہ ہو اور کیلوریز کم ہو۔ اگر غذا میں کیلوریز زیادہ ہوں گی اور غذائیت کم ہوگی تو یہ غذا جسم میں بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ تیل ایک ایسی غذا ہے کہ جس میں کچھ اچھی غذائیت کی چیزیں ہیں لیکن اس میں فائبر کی مقدار بالکل نہیں ہوتی اور کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کا زیادہ استعمال مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو تیل کا استعمال جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل تمام تیلوں میں بہتر تیل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا نیگیٹو پوائنٹ اس کی قیمت ہے۔ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ایک مہنگا تیل ہے۔ پومیس آلیو آئل ایک متبادل تیل ہے۔ اس کی کوالٹی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل سے کم ہوتی ہے لیکن بازار میں دستیاب دوسرے تیلوں کے مقابلے میں یہ ایک بہتر تیل ہے جس کی قیمت بھی مناسب ہے۔ غذا سے متعلق اگلا نقطہ روزمرہ زندگی میں پانی پینے کی اہمیت ہے۔ پانی ہمارے جسم میں جو اہم کام سر انجام دیتا ہے ان میں ہماری باڈی ٹیمپریچر کی مینٹیننس، جوڑوں کی اسموتھ حرکت، کڈنی فنکشن کو مدد دینا، ہاضمے میں مدد دینا، قبض سے بچانا اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جسم سے غیر ضروری چیزوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے، دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اسکن کی مینٹیننس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صبح سو کر اٹھ کر پانی پینا جسم کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کھانے کے ساتھ پانی پینے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ پانی کی پینے کی مقدار کو بھی آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے۔ غذا سے متعلق اگلا پوائنٹ وہ مشروب ہیں جو ہم تازہ دم رہنے کے لیے لیتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں میٹھے مشروبات سے اجتناب کرنا ہے۔ پاؤڈر ملک کا زیادہ استعمال بھی وزن بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے۔ گرین ٹی اور بلیک کافی صحت بخش مشروب ہیں جو تازہ دم رہنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں۔ وہ حضرات جن کو لوز پاٹی یا موشن بار بار ہوتے ہوں ان کو کافی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ کافی اس کنڈیشن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ کھانے سے متعلق کچھ نکات کے بارے میں اگلا پوائنٹ توجہ کے ساتھ کھانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کو کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر تسلی سے کھایا جائے۔ کھاتے وقت موبائل فون یا ٹی وی کا استعمال نہ کیا جائے۔ کوشش کریں کہ کھانا مقررہ وقت پر کھائیں۔ صبح کا ناشتہ جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کا کھانا بھی جتنا جلدی کھایا جائے وہ اتنا بہتر ہے، اور درمیان میں دوپہر کے کھانے کا بھی کوئی مناسب وقت مقرر ہونا چاہیے۔ ان تین کھانوں کے مقررہ وقت کے درمیان میں اگر آپ کو بھوک لگے تو کچھ ہیلدی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ ان ہیلدی چیزوں سے بچ سکیں۔ صبح جلد ناشتہ کرنا اور رات کا کھانا جلد کھانے کی اہمیت سائنسی طور پر ثابت ہے۔ ریسرچ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے بلڈ شوگر کو
مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک غذا کسی دن کے مخصوص وقت میں لی جائے تو وہ شوگر کو مختلف طریقے سے اثر انداز کرتی ہے، اور اگر وہی غذا دن کے کسی اور وقت میں لی جائے تو شوگر کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کی مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ انسولن، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا ہارمون ہے جو کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اور ہمارے جسم میں جو گلوکوز بنتا ہے، انسولن اس گلوکوز کو خلیوں کے اندر یا جسم کے اندر استعمال کروانے کے لیے شفٹ کرتا ہے۔ اور ریسرچ کے ذریعے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسولن کا جسم پر اثر دن کے شروع کے حصے میں بہت آسان ہوتا ہے، بہت انسولن اچھی طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے تو انسولن کا جسم پر اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی غذا جو ہم نے دن کے شروع کے حصے میں لی ہے، انسولن کو اس غذا کو سیل کے اندر تک، خلیوں کے اندر تک پہنچانا آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے وہی سیم غذا کو ہضم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور انسولن جو گلوکوز جسم میں بن رہا ہے اس کو خلیوں کے اندر پہنچانے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، جو کہ شوگر اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا صبح کا ناشتہ جلد کرنا اور رات کا کھانا بھی جلد کھانا نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ کھانے سے متعلق اگلا پوائنٹ بھی کھانے کے اوقات سے متعلق ہے۔ ہمیں اپنے کھانوں کے اوقات کچھ اس طرح رکھنے چاہیے کہ جس وقت جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب باڈی ریسٹنگ فیز میں ہو تو اس وقت ہمیں کھانوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اپنے تینوں کھانوں کے اوقات کو دن میں کچھ اس طرح سے مقرر کیا جائے کہ دن کے شروع کے 11 گھنٹوں میں ہم یہ تینوں کھانے مکمل کر لیں، اور اس کے بعد تقریباً 13 گھنٹے اپنی آنتوں کو، اپنے معدے کو مکمل ریسٹ دیں۔ یعنی رات کے کھانے کے بعد کسی بھی قسم کی غذا کو لینے سے پرہیز کریں صبح کے ناشتے تک، اور صرف پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فوڈ ڈائری، یعنی کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس کا ایک ریکارڈ رکھنا ایک انتہائی اہم اسٹیپ ہے۔ اکثر لوگوں کو کچھ مخصوص غذا کے استعمال کے بعد طبیعت میں خرابی محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر اکثر لوگوں کو دودھ کے استعمال کے بعد موشن کی شکایت ہوتی ہے یا کچھ اور کیفیت ہو سکتی ہے، تو ان غذاؤں کو نوٹ کرنا ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جیسے جیسے ہم اس ڈائٹ پلان کے ساتھ اپنے معدے اور آنتوں کو مضبوط بناتے ہیں تو ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ وہ غذائیں جو پہلے آپ کو متاثر کرتی تھیں، آپ کا جسم آہستہ آہستہ ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگلا اہم نقطہ اچھی نیند، روزانہ ورزش اور ذہنی تناؤ کا علاج ہے۔ اچھی نیند جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر نیند صحیح سے پوری نہ ہو تو اس سے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، جو وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں مختلف بیماریوں کے رسک زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے دل کی بیماریاں، اسٹروک، فالج اور ذیابیطس۔ ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور ہمیں مختلف قسم کے ذہنی امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ ہماری نیند کا سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بھی تعلق ہے۔ رات کے اوقات میں تیز روشنی والی چیزیں جیسے ٹی وی یا موبائل فون کی اسکرین کا زیادہ استعمال ہمارے ہارمونز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو ہماری نیند کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک ٹی وی یا موبائل فون کا استعمال اس ہارمون کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند سے متعلق مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ورزش کی اہمیت ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ ورزش کرنے سے ہماری آنتوں میں موجود ہیلدی مائکرو آرگنزمز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس سے انڈائریکٹلی ہماری اوور آل صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 15 سے 30 منٹ کی واک ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتی ہے۔ اس سے معدے کی تیزابیت کو بھی کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہماری بلڈ شوگر اور بلڈ کولیسٹرول پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ ذہنی تناؤ ہمارے ہاضمے کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے بہت سے پیچیدہ مسائل ذہنی تناؤ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میڈیٹیشن یا مراقبہ کرنا بھی ذہنی تناؤ کے علاج کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم 1 مہینے کے ڈائٹ پروگرام کی کچھ بات کرتے ہیں۔ 1 مہینے کا وقت اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کچھ غذا میں تبدیلی کرتے ہیں
تو اس کے اثرات آنے میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ اس پروگرام کے مطابق ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کا پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہائی فوڈ میپ والی غذائیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے پرہیز کرنا ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے غذا میں کم مقدار کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ 4 سے 6 ہفتے کے بعد جب یہ ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کو ہم واپس اپنی غذا میں شامل کریں تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک ایک غذا کو آہستہ آہستہ اپنی خوراک میں شامل کریں گے۔ پہلے ایک فوڈ آئٹم کو اپنی غذا میں شامل کریں اور 4-5 دن تک اس کا رزلٹ دیکھیں کہ آپ کا نظام ہاضمہ اس کو برداشت کر رہا ہے یا نہیں، اور اگر نظام ہاضمہ اس کو برداشت کر رہا ہے تو پھر نیکسٹ آئٹم کو ہم نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے۔ اپنی غذا میں پری بائیوٹکس کو استعمال کرنا ہے۔ پری بائیوٹکس وہ غذائیں ہوتی ہیں جو ہماری آنتوں کے اچھے مائکرو آرگنزم کے لیے غذا کے طور پر کام آتی ہیں، جس سے ہمارے ہیلدی مائکرو آرگنزمز کو توانائی ملتی ہے اور جو انڈائریکٹلی ہمیں بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ پری بائیوٹکس عام طور پر جن غذاؤں میں پائی جاتی ہے ان میں جو، گندم، اسبغول کی بھوسی، گوار کے بیج، سیب اور کیلے شامل ہیں۔ پرو بائیوٹکس کا استعمال بھی ہماری صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پرو بائیوٹکس اصل میں وہ ہیلدی مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر جن غذاؤں میں پائے جاتے ہیں وہ فرمنٹڈ فوڈز ہیں، یعنی کہ خمیر شدہ غذائیں جیسے اچار، اور اس کے علاوہ یہ میڈیکلی پریپیئر فارم میں بھی ملتے ہیں جس کو انٹیرو جرمینا کہتے ہیں۔ وہ غذائیں جو اس ڈائٹ پروگرام میں اکثر لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سے چند غذائیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اسموودی، نمبر 2 بروکلی جسے شاخ گوبھی بھی کہتے ہیں، نمبر 3 پرپل کیبج یا جامنی گوبھی، اور نمبر 4 سلاد پتا شامل ہیں۔ اسموودی ایک مزیدار صحت بخش ناشتے کا آپشن ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جیسے مختلف پھل، سیب، کیوی، ہرے یا کچے کیلے، مختلف قسم کے بیج جیسے پمکن، فلیکس سیڈز، سن فلاور سیڈز، اور اس میں ملک بھی شامل کیا جاتا ہے جو کہ کوکونٹ یا ایلمنڈ ملک ہوتا ہے۔ اسموودی کو مکس کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے یا پھر اس کو گرائنڈ کر کے شیک کی صورت میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس ڈسکشن کے آخر میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس غذا کا ہم انتخاب کرتے ہیں در حقیقت یہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے ایک سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ہماری غذا کا ہر نوالا ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ڈسکشن کے خلاصے کے طور پر جو باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں وہ یہ ہیں: ہائی فوڈ میپ والی غذاؤں کا 4 سے 6 ہفتے کے لیے پرہیز کرنا ہے۔ ان غذاؤں کی تفصیل اس ویڈیو میں پہلے شیئر کی جا چکی ہے۔ اپنی غذا میں مختلف قسم کی سبزیاں، پھل، خمیر شدہ کھانے اور مختلف قسم کے بیج شامل کریں۔ ہر قسم کا گوشت اور تیل جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم استعمال کریں۔ کھانا کھاتے وقت غیر ضروری کاموں سے اجتناب کریں۔ کھانا توجہ اور اطمینان کے ساتھ کھائیے۔ وہ غذائیں جن کے استعمال سے طبیعت میں خرابی ہو ان کو ایک ڈائری میں نوٹ کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال، اچھی نیند، روزانہ ورزش اور ذہنی تناؤ کے علاج کی اہمیت کو یاد رکھیں۔ اس ٹاپک پر مزید معلومات اور 1 مہینے کی ڈائٹ کے لیے مختلف کھانوں کی ریسیپیز کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بقیہ حصے میں ان تمام حوالہ جات کو شامل کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر یہ ساری ڈسکشن کی گئی ہے۔